इस तरह जमात इस्लामी को कंजर्वेटिव जमात तो नहीं समझते। ये जो पार्टियों के नाम पर जो ज़ाती प्रॉपर्टियां हैं, नवाज शरीफ जाएगा तो शहबाज आएगा, शहबाज जाएगा तो मरियम आएगी, मरियम जाएगी तो हमज़ा आएगा, भुट्टो जाएगा तो नुसरत आएगी, नुसरत जाएगी तो बेनज़ीर आएगी, बेनज़ीर जाएगी तो जरदारी आएगा, जरदारी जाएगा तो बिलावल आएगा। ये जो मुर्गों की तरह लड़ाइयाँ लड़ने वाले, सियासी मैदान में दंगल सजाने वाले हैं, जब सैलाब आता है ये गुम हो जाते हैं, ज़लज़ला आता है ये गुम हो जाते हैं, कौम पर मुसीबत और आफत टूट पड़ती है ये गुम हो जाते हैं, उस वक्त सिर्फ जमात इस्लामी लोगों को नज़र आती है। शेख साहब, आप कह रहे हैं कि हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और लोग जमात इस्लामी को वोट दे रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं अगर यहाँ से हॉस्पिटल चौक से डार्ट तक अगर मैं सर्वे करूं, पूछूं लोगों से कि वोट किसका है, या वो नवाज शरीफ का कहेंगे या इमरान खान का कहेंगे, जमात इस्लामी क्यों गुम हो जाती है यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अदनान अंजुम और आप देख रहे हैं डिजिटल मैगज़ीन। मैं इस वक्त डेरा गाजी खान में मौजूद हूँ और मेरे साथ शेख उस्मान फ़ारूक साहब मौजूद हैं। बात करेंगे इनसे। अभी इन्होंने जमात इस्लामी की टिकट पर PP 299 पर कागजात जमा कराए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक। सर, जमात इस्लामी से मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन पहला जो हमेशा रहता है, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, इमदाद देते हैं, पैसा देते हैं और आप भी माशाल्लाह भरपूर मेहनत करते हैं, इमदाद लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन लोग वोट नहीं देते, क्या वजह? जमात इस्लामी एक नज़रियाती तहरीक है और पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो इस वक्त का जो माहौल सियासी तरतीब दिया गया या तश्कील दिया गया, उसके अंदर नज़रियात के ऊपर रुपए और पैसे, जागीरदारी और सरमायादारी का जो कल्चर है उसको मुसल्लत कर दिया गया। और उस तसल्लुत के नतीजे में ये हुआ कि एक तरफ लोगों को गुर्बत और महंगाई की इस कदर चक्की में पीस डाला गया कि उनके पास 2 वक्त के खाने के लिए भी सामान और घर में अशियाए ज़रूरत मौजूद नहीं है। और दूसरी तरफ जब इंतखाबात आते हैं तो उन इंतखाबात के अंदर बड़े बड़े लैंडलॉर्ड और दौलतमंद 25-25 और 30-30 करोड़ रुपया एक हल्के में खर्च करने के लिए पैसा लेके आते हैं। तो एक तरफ से जब लोगों की ज़रूरियात हों और दूसरी तरफ उनको नोट दिखाया जाता है तो लामुहाला लोगों के नज़रियात के ऊपर और उनकी सोच के ऊपर उनकी वो ज़रूरियात हावी हो जाती हैं। तो ऐसे मौक़ों पर इंतखाब से बढ़कर इनकलाब की ज़रूरत हो जाती है और वो इनकलाब ज़हनी इनकलाब होता है जिसको बर्पा करने की हम इंशाअल्लाह जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। मतलब लोग बिक जाते हैं, लोगों की मजबूरियाँ ऐसी होती हैं जिसके नतीजे में एक गरीब आदमी को उस वक्त जब उसके घर बिजली का बिल आया हुआ है और दूसरी तरफ से वो नज़रियात हैं तो उसको वो बिजली का बिल ज़्यादा तंग करता है बमुकाबिल नज़रियात के। लिहाजा ऐसे मौक़ों पर ज़हनी बालिदगी की और ज़हनी इनकलाब की ज़रूरत होती है कि लोग बाशऊर हो जाएँ सियासी तौर पर और इस पूरे निज़ाम को जो चंद पैसों के ज़रिए से उनकी सोच को गिरवी रखना चाहता है या उनको ख़रीदना चाहता है वो उसके मुकाबले में खड़े हो जाएँ। ये काम आप क्यों नहीं करते? जब सरदार जागीरदार कर रहे हैं, वोट जीतने के लिए आप कर लें। देखिए, पाकिस्तान में जो जागीरदारी निज़ाम है, जिन लोगों के मुकाबले पे हम इलेक्शन लड़ते हैं, इन लोगों के एक जागीरदार और नवाब के 2-2, 3-3 हज़ार मुरब्बे अराज़ी है और उसके नतीजे में जो दौलत उनके अंदर उनके पास मौजूद होती है और जो सोने का चमचा लेके वो मुंह में पैदा होते हैं, या बड़े बड़े सनतकार हैं जिन्होंने किक बैक्स और कमीशन के ज़रिए से दौलत को इकट्ठा किया होता है, एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए उनको कई अरब रुपये का वो टीका और चूना कौम को लगाते हैं। तो ये सारे लोग मिल के एक गरीब और आम मुतवस्सित दर्जे के जो उम्मीदवार होते हैं उनके मुकाबले पर आते हैं। तो हमारा काम तो जिद्दोजहद करना है और हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। अल्लाह का फ़ज़ल है कि अब सूरत हाल ये है कि आवाम के अंदर एक बड़े पैमाने पर बेदारी है और हम महसूस करते हैं कि लोग इंशाअल्लाह आने वाले इंतखाबात के अंदर जमात इस्लामी को वोट डालेंगे। सर, जिस तरह से आप हालात देख रहे हैं, लोग बेरोज़गार हैं, तंग हैं, चोरियाँ डकैतियाँ उरूज पर हैं, तो फिर उसके बाद अगर वोट होंगे, जो कुछ पैसा देगा, कुछ देगा, तो वोट उसी को देंगे ना। फिर आप किस चीज़ की जिद्दोजहद कर रहे हैं? हम पाकिस्तान के इदारों से ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस मर्ज़ की दवा है। दस्तूर में जो आर्टिकल 62 और 63 लिखा गया है उसमें उम्मीदवार की अहलियत के बारे में पूरी तज़किरा मौजूद है। लिहाजा जब आप किसी उम्मीदवार को उसके सादिक और अमीन और उसके साफ़ सुथरा होने का जब तक उसका कैरेक्टर उसको नहीं देखा जाएगा और हर चोर लुटेरे और डाकू को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी जाएगी और इदारे जो हैं वो सत्तू पी के सोते रहेंगे, तो उसके नतीजे में तो
ظاہر ہے یہ مافیاز اسی طرح سے آتے رہیں گے، لیکن جب تک یہ مافیاز میدان میں رہیں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں میدان خالی چھوڑ دیں۔ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے اداروں سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کو سدھارنے کے لیے ایک ٹرانسپیرنٹ، صاف شفاف اور آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا اترنے والے امیدواروں کو انتخابات میں آنے دیا جائے، آزاد امیدواروں کے انتخاب میں حصہ لینے پر پابندی عائد کی جائے اور پارٹیوں کے ٹکٹ کے اوپر، پارٹی کے منشور کے اوپر ان کے کارکن الیکشن لڑیں۔ انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جدوجہد کر رہے ہیں اور لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ دے رہے ہیں، اگر میں کہوں کہ میں اگر یہاں سے ہاسپٹل چوک سے ڈاٹ تک اگر میں سروے کروں، پوچھوں لوگوں سے کہ ووٹ کس کا ہے، یا وہ نواز شریف کا کہیں گے یا عمران خان کا کہیں گے، جماعت اسلامی کیوں گم ہو جاتی ہے یہاں پہ؟ جماعت اسلامی کے گم ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے ماضی میں جتنے بھی انتخابات میں حصہ لیا ہے ان انتخابات میں جماعت اسلامی نے اپنے نام کو چھوڑ کر اتحادی سیاست کو پریفر کیا۔ وہ حالات کا جبر سمجھ لیں یا اس دور کی پالیسیاں یا واقعات سمجھ لیں جس کی بنیاد پر جماعت نے ایسا کیا، نتیجتاً جماعت اسلامی ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر انتخابات میں عموماً کسی نہ کسی اتحاد کا حصہ بنتی رہی ہے۔ اب جماعت اسلامی اپنے نام سے اور اپنے نشان سے جب میدان میں آئی ہے تو پچھلے 4-5 سالوں کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر جماعت اسلامی کے 800 سے زیادہ نمائندگان جیتے ہیں، اور ابھی حال ہی میں 15 جنوری کو جب کراچی میں انتخاب ہوا ہے تو ترازو پورے قوم نے دیکھا ہے کہ کراچی کے اندر ترازو چھایا ہوا تھا۔ سب سے بڑی پارٹی ووٹوں کے اعتبار سے، سب سے بڑی پارٹی کونسلرز کے اعتبار سے، سب سے بڑی پارٹی چیئرمینز کے اعتبار سے، وائس چیئرمینز کے اعتبار سے، اور انشاءاللہ کراچی کا میئر جماعت اسلامی کا آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ عوام جماعت اسلامی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ اگر ماحول کو ٹھیک کیا جائے گا اور انتخابات ٹرانسپیرنٹ ہوں، صاف شفاف ہوں اور آرٹیکل کے 62 اور 63 کے مطابق اگر انتخابات ہوں تو جماعت اسلامی انشاءاللہ بہت سے حلقوں کے اندر ایک بہتر رزلٹ دے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات کو ٹھیک کیا جائے، میں آپ کا اشارہ سمجھ رہا ہوں، جماعت اسلامی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کتنا تعلقات ہیں؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کوئی دشمن کی فوج تو نہیں ہے، چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ ادارے ہوں، یہ سب ہمارے ادارے ہیں۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن ہم اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اس کے کرنے کا کام ہے وہ کرے، وہ کسی کی باج گزار اور آلائے کار نہ بنے، اور جتنا اس کی ڈیوٹی، جہاں اس کی ڈیوٹی اور فرض منصبی ہے وہ اس حد تک محدود رہے، اور سیاست کا جو کام ہے یہ سیاست دانوں کو کرنے دے اور منتخب نمائندگان کو اپنا کردار ادا کرنے دے۔ انتخابات کے اندر جو ہمارے اداروں کے پولیٹیکل سیل ہیں ان کو ختم کیا جائے، صفریں لگا کر ہارے ووں کو جتوانا اور صفریں اڑا کر جیتے ووں کو ہروا دینا، اس روش کو ترک کیا جائے۔ اسی روش نے پاکستان کے حالات کو آج یہاں تک پہنچا دیا کہ 1971 کے اندر مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا، پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہوا، اور اس کے بعد مسلسل یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور آج جو کچھ پاکستان میں کھلواڑ ہو رہا ہے، زر مبادلہ کہاں چلا گیا ہے، اس کے ذخائر بالکل زیرو تک پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کے اندر معاشی افراتفری آپ اس وقت دیکھنے کو آپ کو مل رہی ہے، پاکستان کا ہر شہری اس وقت پریشان ہے، سڑکیں بلاک ہیں، روڈ بلاک ہیں، ٹیئر گیس ہے، مار دھاڑ ہے، لاٹھی چارج ہے، غنڈہ گردی ہے، دہشت گردی ہے، خوف کی فضا ہے، عدلیہ کے فیصلوں کا احترام نہیں ہے۔ تو یہ سارا سب کچھ کس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ لہذا جو جس جگہ پہ ذمہ دار ہے، چاہے وہ سیاست دان ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ اداروں کے کارپرداز ہیں، وہ اپنے اپنے فرائض منصبی کو ادا کریں اور عدالت اپنا فرض ادا کرے، اس کے نتیجے میں یہ حالات درست ہو سکتے ہیں۔ سر کیا یہ بات تو نہیں ہے کہ آپ الیکشن ہار جاتے ہیں اور ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو، یا مطلب یہ کہتے ہیں کہ صاف شفاف الیکشن نہیں ہوئے، یا یہ کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی صاف شفاف الیکشن ہوئے ہی نہیں ہے؟ کیونکہ جو پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ کہتی ہے صاف شفاف الیکشن ہوئے، اور جو پارٹی ہار جاتی ہے وہ کہتی ہے جی فلانے کا ہاتھ تھا، فلانے کا ہاتھ تھا، ووٹ ہمارے چوری ہوئے ہیں۔ دیکھیں جو صاف شفاف الیکشن جب ہوں گے تو ساری دنیا کہے گی کہ یہ صاف شفاف الیکشن تھے۔ اب تک کے تناظر میں یہ کہا جاتا ہے کہ صرف 1970 کا انتخاب ایسا تھا جس کو صاف شفاف الیکشن کہا جائے، لیکن جنرل احسان آن دی ریکارڈ ہیں، انٹیلیجنس بیورو کے ہیڈ ہیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ 1970 میں جماعت اسلامی ویسٹ پاکستان میں کلین سویپ کر رہی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو 6 میں سے صرف 1 نشست جیت رہا تھا، لیکن پھر ہمیں ہدایات آ گئیں اور ہم نے ساری چیزیں
چیزوں کو بدل کے رکھ دیا. جماعت اسلامی اس وقت بھی پاکستان میں مشرقی اور مغربی پاکستان میں ووٹوں کے اعتبار سے دوسری بڑی پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئی تھی, اور جماعت اسلامی کی اتنی ساری شکستوں کے باوجود اس کا کھڑے رہنا, میدان میں موجود رہنا اس بات کا غماز ہے کہ اس پارٹی کے اندر طاقت بھی موجود ہے, جان بھی موجود ہے, اور عوام کے اندر اس کی پذیرائی بھی ہے. جس طرح سے خدمت خلق کے منصوبوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پوری قوم جماعت اسلامی کے اوپر اعتماد بھی کرتی ہے اور جماعت اسلامی ہی نظر آتی ہے. یہ جو مرغوں کی طرح لڑائیاں لڑنے والے, سیاسی میدان میں دنگل سجانے والے ہیں, جب سیلاب آتا ہے یہ گم ہو جاتے ہیں, زلزلہ آتا ہے یہ گم ہو جاتے ہیں, قوم پر مصیبت اور آفت ٹوٹ پڑتی ہے یہ گم ہو جاتے ہیں. اس وقت صرف جماعت اسلامی لوگوں کو نظر آتی ہے, اور جماعت اسلامی کرونا میں بھی کھڑی ہوتی ہے, جماعت اسلامی سیلابوں میں بھی کھڑی ہوتی ہے, اور اپنی پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. لہذا ہم قوم سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ قوم یہ دیکھے کہ کون اس کا حقیقی خیر خواہ ہے, اور کون سی پارٹی ایسی ہے جس کی لیڈرشپ سے لے کے نیچے تک سارے لوگ عوام کے درمیان رہنے بسنے والے ہیں, اور کون سی پارٹی ایسی ہے جس کے اندر جمہوریت ہے. یہ جو پارٹیوں کے نام پر جو ذاتی پراپرٹیاں ہیں, نواز شریف جائے گا تو شہباز آئے گا, شہباز جائے گا تو مریم آئے گی, مریم جائے گی تو حمزہ آئے گا, بھٹو جائے گا تو نصرت آئے گی, نصرت جائے گی تو بے نظیر آئے گی, بے نظیر جائے گی تو زرداری آئے گا, زرداری جائے گا تو بلاول آئے گا. یہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے, اس کے مقابلے میں جماعت اسلامی ایک ایسی پارٹی ہے کہ جس کے اندر باقاعدگی کے ساتھ انتخابات ہوتے ہیں, اس کی شورا منتخب ہے, اس کا امیر منتخب ہے, اس کے دیگر عہدیدار منتخب ہیں, نیچے کے بنیادی یونٹ سے لے کر ہائی لیول تک ہر جگہ انتخابات ہیں. پارلیمانی بورڈ کے الیکشن جب اجلاس ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی پارٹی کی نیچے سے جو آنے والی سفارشات ہوتی ہیں اس کی روشنی میں ٹکٹ جاری کیے جاتے ہیں. اور اب بھی جماعت نے اپنے عام کارکنوں کو, صاف ستھرے کارکنوں کو ٹکٹ جاری کیے ہیں, جن کے پاس دولت اور روپیہ اور پیسہ تو شاید نہیں ہے, لیکن کردار, اخلاق اور صلاحیت اور قومی خدمت کے جذبے کی دولت سے مالا مال ہیں. لہذا ایسے لوگوں کو قوم ساتھ دے. اور ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے, وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. سر کیا بات ہے. فلاحی جماعت تو نہیں سمجھتے لوگ صرف جماعت اسلامی کو؟ جماعت اسلامی کو پاکستان کے عوام سب سے بڑی سیاسی جماعت سمجھتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ جماعت ایک جمہوری جماعت ہے. ووٹ کے لیے کیوں قائل نہیں ہوتے؟ ووٹ کے لیے بھی قائل ہوں گے. مسلسل انتخابات ہوتے رہیں, ٹرانسپیرنٹ صاف ستھرے انتخابات کرواتے رہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جماعت اسلامی کے ووٹ بینک میں نمایاں اضافہ ہوگا. ابھی جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ خیبر اور کراچی میں اب تک الیکشن ہوئے ہیں پچھلے, تو اس کے اندر ہم ایک بڑی پارٹی کے طور پر ابھرے ہیں. اب جب انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور جماعت ترازو کے نشان پر حصہ لے رہی ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم توشہ خانہ کی چوریوں میں ملوث ہیں, نہ ہم گھڑی چور ہیں, نہ ہم ٹیکس چور ہیں, نہ ٹرانسجنڈر بل پاس کرانے والے ہیں, نہ عافیہ کو چھڑانے سے پیچھے ہٹنے والے ہیں. خارجہ محاذ پر بھی, ہر محاذ پر ہم قومی وقار کے مطابق کام کرنے والے ہیں. ہم کشمیریوں کے بھی پشتیبان ہیں, ہم پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے بھی پشتیبان ہیں, ہم عوام کے حقوق کے بھی ترجمان ہیں. سینٹ میں آپ مشتاق احمد خان کی کارکردگی کو دیکھ لیں, قومی اسمبلی میں عبد الاکبر کی کارکردگی کو دیکھ لیں, خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں عنایت اللہ کی کارکردگی کو دیکھ لیں, کراچی میں سید عبد الرشید کو دیکھ لیں. یہی لوگ ہیں جو عوام کی آواز بنے ہوئے ہیں. لہذا جو عوام کی آواز بن رہے ہیں, ہم عوام سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی آوازوں میں ڈھیر ساری آوازوں کو شامل کر دیں. جماعت کے جتنے زیادہ لوگ اسمبلی کے اندر ہوں گے, قوم کو اتنا اچھا نتیجہ ملے گا. پاکستان میں لٹریسی بہت کم ہے, تو جو پاکستان کی یوتھ ہے جماعت اسلامی کو جس طرح تبلیغی جماعت سے بھاگتے ہیں, اسی طرح جماعت اسلامی کو کنزرویٹو جماعت تو نہیں سمجھتے. مطلب یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتویٰ لگا دینا کہ جماعت اسلامی جماعت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز سے بھاگتے ہیں لوگ؟ پاکستان کی یوتھ میں ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے منظم یوتھ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے. اسلامی جمعیت طلبہ کی صورت میں, جے آئی یوتھ کی صورت میں, حلقہ خواتین میں طالبات کی صورت میں, ایک دو نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں طلبہ ہیں جن کا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ ماضی میں رہا ہے اور حال میں بھی موجود ہے. وہ جمعیت کو اپنی ایک نمائندہ تنظیم سمجھتے ہیں. اسٹوڈنٹ یونین کے انتخابات جب اور جتنے ہوئے ہیں, ان انتخابات کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ نے کلین سویپ کیا ہے. خیبر سے کراچی تک جتنے انتخابات ہوئے ہیں اسلامی جمعیت طلبہ جیتی ہے, اور اسلامی جمعیت طلبہ ہی ہے جس نے پاکستان کے نوجوانوں کی جمہوری ٹریننگ میں بہت بنیادی کردار ادا کیا. طلبہ یونینوں کے انتخابات ہوتے رہے. آج آپ جتنے بڑے بڑے مناصب پر لوگوں کو دیکھتے ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں؟ عارف الوی اسلامی جمعیت طلبہ کا رکن رہ چکا ہے, اعجاز چودھری پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ ہے, احسن اقبال کہیں آپ کو نظر, آپ کو چھوڑ گئے ہیں سر؟
چھوڑ گئے ہیں, بالکل چھوڑ گئے. کیا وجہ؟ یہ تو وہ بتائیں گے نا کہ کیا وجہ ہے, کون سی چمک تھی جس کی بنیاد پر وہ چھوڑ گئے. وہی تو چمک. لیکن آپ نے وہ انٹرویو سنا ہوگا جس میں وہ کہتے ہیں کہ سید منور حسن میرے استاد تھے. عارف علوی نے یہ انٹرویو دیا اور ساتھ یہ کہا کہ وہ کبھی کبھی مجھے ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے تھے, میری تربیت میں ان کا حصہ ہے. تو گویا اسلامی جمعیت طلبہ تو پاکستان کی سب سے بڑی تنظیم تھی, اور جماعت اسلامی اس وقت بھی خواتین میں بھی سب سے بڑی آرگنائزیشن اگر ہے تو وہ جماعت اسلامی کی ہے. الخدمت کے 50,000 رضاکار ہیں جو اس وقت برسر پیکار ہیں اور میدان عمل کے اندر کھڑے ہیں. اس لیے کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ایک ہجوم جمع کر لینا, یہ تو پاکستان کی نہیں بلکہ ایک عام انسان کی بھی سائیکی ہے کہ ایک انسان ڈنڈا اٹھا کے چوک میں کھڑا ہو جائے یا ریوالور پسٹل لے کے کھڑا ہو جائے تو سارا شہر اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, سارے کیمرے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. لیکن مینار پاکستان پر ہم 2 لاکھ خواتین کو جمع کرتے ہیں, کوئی کیمرہ اس کو دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسلامی جمعیت طلبہ کی لاہور کے اندر ہزاروں افراد کی ریلی ہوتی ہے, اس کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے, زبردستی اس سے چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. پچھلے دنوں ڈان اخبار نے اسلامی جمعیت طلبہ کے اوپر قائد اعظم یونیورسٹی کا جو واقعہ تھا, جو ہولی کا تہوار تھا ہندوؤں کا, اس کے اوپر زبردستی جماعت کے اوپر, جمعیت کے اوپر وہ چسپاں کرنے کی کوشش کی. لیکن بعد میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے کہہ دیا کہ اسلامی جمعیت طلبہ کا تو اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اقلیتوں کے حقوق کا بھی تحفظ کرتے ہیں اور اقلیتیں ہمارا حصہ ہیں, ہمارا اقلیتی ونگ ہے. ہم بینگ پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا اگر انہوں نے جس محاذ پر اور جس موڑ پر ساتھ دیا ہے تو جماعت اسلامی نے کبھی قوم کو مایوس نہیں کیا. اگر ہمیں پارلیمنٹ میں بھی جتنی تعداد میں انہوں نے لوگوں کو بھیجا ہے ہم نے اس میں کردار ادا کیا ہے. پروفیسر غفور احمد صاحب پارلیمنٹیرین بنے, پاکستان کا دستور بنانے میں بنیادی کردار انہوں نے ادا کیا. قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا, پروفیسر غفور اور یحییٰ بختیار اس مسودے کو لکھنے والوں میں شامل تھے. اور اسی طرح پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. تو یہ نام بھی دراصل جماعت اسلامی کے ایک رکن پارلیمنٹ تھے, AKM محمد یوسف, بنگلہ دیش سے ان کا تعلق تھا, انہوں نے یہ پیش کیا تھا. جمعے کی چھٹی اگر اس ملک میں شروع ہوئی تھی صاحبزادہ صفی اللہ نے شروع کروائی تھی. تو اس لیے جماعت اسلامی نے پاکستان کو نظریاتی شناخت دی ہے اور وہ قوم کی ترجمان ہے. ابھی بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ناموس صحابہ کے حوالے سے جو کوئی بل آتا ہے, کشمیریوں کی جد و جہد کے لیے کوئی بل آتا ہے, یا جتنے بھی نظریاتی ایشوز ہیں ان کے اوپر اگر آپ کو ایک مضبوط آواز نظر آئے گی تو وہ جماعت اسلامی ہے. شیخ صاحب اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں, ڈیرہ غازی خان کی. ماشاءاللہ آپ PP 299 کی سیٹ پہ کاغذات جمع کروا گئے ہیں جماعت اسلامی کی ٹکٹ پہ. آپ کے مد مقابل جو ہیں بڑے سردار, بڑی 2 پارٹیز کے لوگ ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون, PTI. تو آپ کا کیا منشور ہے, آپ کتنا ووٹ بینک رکھتے ہیں, آپ کی مطلب ہے کہ ورکری کتنا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں, ڈیرہ غازی خان بیسیکلی جماعت اسلامی کا شہر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلی بار یہاں پہ پارلیمانی انتخابات ہوئے تو ڈاکٹر نذیر احمد یہاں سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. عطا محمد کھوسا یہاں سے ترازو کے نشان پر صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. 1977 کے انتخاب. سر اس ٹائم آپ خود لڑ رہے ہیں, جی میں اپنا بتائیں آپ کا کیا منشور ہے, آپ کا کتنا ووٹ بینک ہے, آپ کتنا لوگوں کو ملے ہیں, کیا منشور ہے آپ کا؟ ڈیرہ غازی خان کو ہم ایک صاف ستھرا اور کرپشن سے پاک شہر بنانا چاہتے ہیں. اس کی سڑکوں کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتے ہیں. اس کا سیوریج سسٹم اثر نو بنانے کی ضرورت ہے. اس وقت ڈیرہ غازی خان کی کوئی سڑک سلامت نہیں ہے. ہر سڑک کے اوپر بڑے بڑے گڑھے پڑے ہوئے ہیں, گاڑیاں ٹرک ان کے اندر دھنس جاتے ہیں. اسی طرح پارکوں کا برا حال ہے, اور اسی طرح سے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان میں سہولتوں کا فقدان ہے. اور ڈیرہ غازی خان کے اندر جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں یہ کرپشن کا گڑھ بنے ہوئے ہیں. رجسٹری ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہوتی ہے, اسی طرح سے پولیس میں کرپشن ہے, ٹریفک پولیس میں کرپشن ہے, تعمیرات میں کرپشن ہے, بلدیہ میں کرپشن ہے, TMA میں کرپشن ہے, اور اسی طرح سیوریج کے سسٹم کے اندر کرپشن ہے. اس کرپشن نے ڈیرہ غازی خان کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. خوبصورتی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ڈیرہ غازی خان پاکستان کے خوبصورت ترین شہروں کے اندر سے ایک شہر ہے, جس کے ہر بلاک کے ایک جانب 70 فٹ کا روڈ ہے اور دوسری طرف 40 فٹ کا روڈ ہے. اور اسی طرح ہر بلاک کے اندر 2 بڑے بڑے چوک ہیں اور 7 گلیاں ہیں. ایک جگہ سے آپ گزریں اور شہر کے آخری کنارے تک چلے جائیں تو یہ شہر کہیں بند نہیں ہوگا. ٹریفک بلاکیج کا ایشو کبھی یہاں نہیں آئے گا. ہر 4 بلاکوں کے بعد ایک گول خوبصورت چوک یہاں پہ آ جاتا ہے, اور ہر 2 بلاکوں کے بعد یہاں پہ ایک چوسڑکا اور چوراہا آپ کو دکھائی دیتا ہے. اس لیے اس کے پاس جو پروونشل لینڈ ہے, جو حکومتی رقبہ ہے, اس کا بھی کوئی کمی نہیں ہے. یہاں پہ میڈیکل کالج موجود ہے, یہاں پہ یونیورسٹی موجود ہے, بڑے بڑے تعلیمی ادارے موجود ہیں, سارا سب کچھ موجود
موجود ہے، لیکن نااہلی کے باعث یہ شہر اس وقت اس کے جو لوگ ہیں یہ مسائل کا شکار ہیں۔ پینے کا پانی یہاں کے لوگوں کو میسر نہیں ہے، اور اسی طرح سے سیوریج کا سسٹم ناکارہ اور تباہ ہے، اور اسی طرح سے پولیس کے تھانے جو ہیں وہ بکتے ہیں، اور ان تھانوں کے اندر کرپشن ہوتی ہے، جوئے کے اڈے چلتے ہیں، برائیوں کے اڈے چلتے ہیں۔ ان چیزوں کو ختم کر کے ہم ڈیرہ غازی خان شہر کے یوتھ کو ایک صاف ستھرا ماحول دینا چاہتے ہیں، اس کے اسٹیڈیم اور کھیلوں کے گراؤنڈز کو آباد کرنا چاہتے ہیں، یہاں کے بچوں اور بچیوں کو تعلیم کی بنیادی سہولتیں دینا چاہتے ہیں، یونیورسٹیوں کے اندر جتنی لیبز کی ضرورت ہے ان کی ضروریات کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ سر میڈیکل کالج کو ہم دوبارہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اس میڈیکل کالج کا جو حقیقی فائدہ ہے اس میں مزید فائدے شامل کیے جائیں، یہاں پہ نائٹ کلاسز شروع کی جائیں سیلف فائنانس کی بنیاد پر، تاکہ بچے اور بچیاں دوسرے شہروں میں جانے کی بجائے ڈیرہ غازی خان کے اندر اسی تعلیمی ادارے کے اندر سیکنڈ ٹائم میں بھی کلاسز میں حصہ لے کر اور ڈاکٹر بن سکیں اور صحت کے حوالے سے ہماری ضروریات کو پورا کر سکیں۔ سر میرے وسیب کے لوگ بہت معصوم ہیں، جس نے بھی نعرہ لگایا، کسی نے کپڑا کا لگایا، کسی نے پانی کا لگایا، کسی نے کھانے کا لگایا، کسی نے انصاف کا لگایا، لوگوں نے ووٹ دیا ہے، منتخب کیا ہے، اسے اقتدار میں وہ آ گئے ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہوا۔ آج جماعت اسلامی کہہ رہی کہ ہم کریں گے، کل کو پھر یہی دھوکہ ملا تو؟ جماعت اسلامی انشاءاللہ جو کہتی ہے وہ کرتی بھی ہے، اور اپنے اختیار سے بڑھ کر کام کرتی ہے۔ جتنے وسائل ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم اس سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جتنے اختیارات ہوتے ہیں اس سے زیادہ کام کر کے دکھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیش نظر اپنی ذات اور ذاتی فائدے نہیں ہیں۔ ہم نے نہ پلادے بنانے ہیں، نہ مربے حاصل کرنے ہیں، نہ کوٹھیاں تعمیر کرنی ہیں، نہ بڑی بڑی گاڑیاں خریدنی ہیں، نہ ہمارے دوسرے ملکوں میں ہم نے پیسے کو منتقل کرنا ہے۔ ہم سن آف دی سائل ہیں، اس قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور قوم کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے کہ ان لوگوں پر جب بھی جس معاملے میں بھی اعتماد کیا گیا ہے یہ قوم کے اعتماد پر پورا اترے ہیں۔ جس طرح سے لوگ ہمارے اوپر یہ اعتماد اور یہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ان کو پیسہ دیا جائے تو ٹھیک جگہ پہ خرچ کریں گے، اسی طرح سے قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ قوم شاید ووٹ کی اہمیت سمجھتی نہیں ہے، وہ اس کو کاغذ کی ایک پرچی سمجھتی ہے، اس وجہ سے اس کو بے اتنائی کے ساتھ اور لاپرواہی کے ساتھ اس کو استعمال کرتی ہے۔ اگر اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ میرا ووٹ میرے پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے، میری رائے میری دولت سے زیادہ قیمتی ہے، اور میرا جو اپنا جو ایک ویژن ہے یا جو میری سوچ ہے جس کی بنیاد پر میں نے مہر لگانی ہے، یہ مہر میری زکوٰۃ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، تو وہ یقیناً ہمارے حق میں استعمال کریں گے۔ اور جب ہمارے پاس یہ امانت آئے گی تو انشاءاللہ ہم اس امانت کا حق ادا کریں گے، اور اس طرح حق ادا کریں گے جیسے ماضی میں ڈاکٹر نذیر نے ادا کیا، پروفیسر غفور اور قاضی حسین احمد نے ادا کیا، اور آج کل سینٹ میں مشتاق احمد خان اور کراچی میں نعیم الرحمان ادا کر رہے ہیں۔ قوم نے اگر ہمارا ساتھ دیا تو انشاءاللہ ہم یہاں پر بھی اسی طرح امانت کی پاسداری کریں۔ چلیں، قوم ہمیں کمنٹس میں بتائے گی کہ اس دفعہ ووٹ جماعت اسلامی کو وہ دے گی یا نہیں دے گی، ہمیں کمنٹس میں بتائے گی۔ PP 299 شیخ عثمان فاروق صاحب الیکشن لڑیں گے، تو وہ ہمیں کمنٹ میں بتائیں گے۔ آخری سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں عافیہ صدیقی کے بارے میں، اس کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ آپ کے سنا ہے آپ کے وکیل امریکہ میں گئے ہوئے ہیں اس کے لیے۔ عافیہ صدیقی کے لیے ہر حکمران نے ان کی والدہ سے جا کے وعدہ کیا کہ ہم عافیہ صدیقی کو اقتدار میں آ کے واپس لائیں گے، لیکن نواز شریف صاحب اس وعدے کو پورا نہیں کر سکے، عمران خان اس وعدے کو پورا نہیں کر سکے، شہباز شریف اس وعدے کو پورا نہیں کر سکے۔ سب نے اس کا صرف وعدے کو پورا کرنا تو درکنار، اس پر آواز نکالنا بھی جرم سمجھا۔ ابھی حال ہی میں جو امریکہ کے دورے پر جانے اور آنے والے حکمران ہیں یہ بھی اس کے متعلق کوئی بات نہیں کر سکے، لیکن جماعت اسلامی نے جس طرح اس دور میں آواز اٹھائی تھی، قاضی حسین احمد سے لے کے منور حسن تک اور سراج الحق سے لے کے مشتاق خان تک اور نعیم الرحمان سے لے کر جماعت اسلامی کے گلی محلے کے کارکن تک ہر شخص عافیہ صدیقی کی آواز اٹھا رہا ہے، اور اب جماعت اسلامی نے اپنے وکلاء کی ٹیم کو امریکہ روانہ کیا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات سے توقع ہے اور اپنے ساتھیوں کی جد و جہد اور خلوص پر بھروسہ ہے، اور ضرور ہماری بہن پاکستان کی عزت، پاکستان کی ناموس عافیہ صدیقی پاکستان واپس پلٹے گی اور جماعت اسلامی اس محاذ پر سرخرو ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی۔ ووٹ مانگنا ہر کینڈیڈیٹ کا حق ہے، باقی ووٹ دینا نہ دینا یہ آپ لوگوں کا حق ہے۔ تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ہماری گفتگو کیسی لگی، اور اگلا جو الیکشن آ رہا ہے آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ باقی اپنے ہوسٹ عدنان انجم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔